इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, इल्ला मगर, एक्सेप्ट। तो ये आपको पता चल गया कि सिर्फ वो बच पाएंगे, या सिर्फ क्या काम आएगा, या किसकी बख्शिश हो गई, या कौन बच गया। मन अतल्लाह, जो अल्लाह के पास आया या लाया, अता यता, ठीक है। अच्छा, माल का रूट हमजा नहीं है बीच में, मीम वाउ लाम है, ठीक है। अम, और इल्ला मन अतल्लाह, जो कि अल्लाह के पास लेकर आया, या आया अल्लाह के पास किस हाल में, बिक़ल्बिन सलीम, ऐसे दिल के साथ जो सालिम है, सलामत है। He who comes to Allah with a sound heart. I would not use the translation pure heart. I would use the translation sound heart. So for this we would have to reflect it sin lam mim. ठीक है, सलामत अल्लाह ताला का नाम है अस्सलाम। हम जब सलाम करते हैं एक दूसरे को तो यही होता है अस्सलामु अलैकुम, सलामती, ठीक है। सो सलामती बेसिकली क्या है, इस्लाम भी इसी रूट से है, मुसलमान भी इसी रूट से, मुस्लिम भी इसी रूट से। बेसिकली इट मीन्स फ्री फ्रॉम हार्म, ठीक है। तो कोई चीज जब सही सालिम हालत में है, गाड़ी सही सालिम हालत में है, इंसान सही सालिम हालत में है, कपड़ा अगर फट गया या जल गया तो वो सालिम हालत में अब नहीं रहा, वो सलीम। एंड देन उस रूट से फिर देखें लफ्ज लिया गया सलीम, क़ल्बिन सलीम। मुसलमान भी क्या करता है, सुभान अल्लाह। अभी बिंदी ने मुझे भेजा था कि हॉस्पिटल बेड से उन्होंने, तस्नीम ने अपनी बेटी को मैसेज किया, आपको पता है वो कितनी क्रिटिकल हालत में, कि अस्लम तु ले रब्बिल आलमीन, और उसमें भी सीन लाम मीम है। अस्लम तु मीन सबमिटेड, उसका सलामती से क्या ताल्लुक है। अल्लाह के आगे सबमिशन में ही सलामती है। ओनली देन वी कैन स्टे साउंड, होल, कंप्लीट एज अल्लाह हैज इंटेंडेड अस टू बी। तभी हम सही सालिम रह सकते हैं, और हमारा कल्ब और हमारी रूह, अगर हम रब के आगे सर झुका देते हैं। शेर पढ़ना बड़ा आसान है, सरे तस्लीम खम है जो मिजाज यार में आया। अल्लाह के मिजाज में जो आया उसने हुक्म तो कुरान में दिया है। इश्क की बातें आसान होती हैं, इश्क करना मुश्किल है रब से। तो कल्बिन सलीम फिर क्या है, जो पूरे सही सालिम दिल के साथ आया, ऐसा दिल जो बीमारियों से पाक है। दिल की सबसे बड़ी बीमारी किस चीज को कहा गया, मुनाफिकत को, hypocrisy. So you say something else but you do something else, uh, your heart is somewhere else but। और हमारा मकसद क्या है, जो सहाबा की कैफियत होती थी, जो सोच रहे हैं वही हैं, जो कह रहे हैं वही हैं, झूठ नहीं पता, प्रिटेंस को जानते नहीं है, दिखावा नहीं जानते, जो अंदर से हैं वो बाहर से हैं, वही कैफियत है। मुनाफिकत की दो वजूहात उलमा क्या बताते हैं, what are the two main reasons for hypocrisy? हुब्बे दुनिया, दुनिया की मोहब्बत, और दूसरा दूसरा बहुत ट्रिकी है, और सूरतुल बकरा के शुरू में ही आ जाता है, शुबहात, डाउट्स, 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 आखिरत के बारे में डाउट, कुरान की नाउज़ुबिल्लाह आयत के बारे में डाउट। तो व्हाई डज अ हार्ट गेट सिक, दिल क्यों बीमार हो जाता है। एक सही सालिम अल्लाह ने बनाया। आपने कई दफा देखा होगा जो स्मोकर्स के लिए वो वीडियोस होती हैं जिसमें वो दिखा रहे होते हैं कि आपके लंग्स पहले ऐसे थे और फिर वो टार को सोक करते करते वो ब्लैक हो गए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा था कि दिलों पे भी जंग लगता है जिस तरह लोहे को जंग लगता है, ठीक है।
سو امیجن کیجئے دل بالکل صاف پیارا چمکتا ہوا دنیا میں ہم آئے, ٹھیک ہے, باہر سے کمپلیکشن کوئی بھی, اندر سے ساروں کا رنگ ایک ہی, اور اس پہ پھر گناہوں کے ڈاٹس پڑتے گئے تو پڑتے گئے تو پڑتے گئے. ہاں, خوبصورت بات یہ ہے, unlike the human body which sometimes goes to a point where it is beyond repair, سبحان اللہ, توبہ اتنی میراکولس چیز ہے کہ دل کسی بھی سٹیج پہ دھل سکتا ہے. جسم کئی دفعہ اتنا ڈیمیج ہو چکا ہوتا ہے, اٹس لٹرلی, اتنے ہم نے اپنے پیاروں کو زندگی میں کئی دفعہ دیکھے, ہم قصے سنتے ہیں, اٹس لائک اے ڈیزیز ہیز ریویجڈ اے بیوٹیفل باڈی, ٹھیک ہے, بٹ وہ ایک ہول تھا, اور کئی دفعہ اتنا وہ اب ہو چکا ہے ڈسٹروائے جسم کہ اب مطلب وہ, کیونکہ وہ وقتی چیز ہے نا, قلب جو ہے وہ آخرت تک ساتھ دے گا, کیونکہ آپ کی روح کا سٹیشن وہی ہے. تو بیماریوں سے پاک قلب, اور بیماریاں کیا ہیں, مثلا شح, شح کیا ہے, سیلفشنس, when you're unable to share goodness, کبر, اپنے کو دوسروں سے بہتر سمجھنا, کفر, حق بات کو چھپانا. دل کی بھی تو بہت ساری بیماریاں ہیں. میں شیخ حمزہ کا ریسنٹلی سن رہی تھی, اور اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ سبحان اللہ, انہوں نے دجال پہ ٹاک دیا, and it's very eye opening, very scary at the same time. اس میں پرانی ٹاک ہے ان کی, اس میں وہ کہتے ہیں, بتا رہے تھے, جو کہ حدیث میں نے نہیں, پہلے میری نہیں نظر سے گزری تھی, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کی کچھ جو نشانیاں بتائی تھی نا, اس میں مثلاً اوبیسٹی ہے, کہ بیماریاں کون سی ہوں گی, کیونکہ کھانے اور دنیا کی محبت انوالوڈ ہے. ہیمروئڈز, پائلز, جسے ہم بواسیر کہتے ہیں, وہ آخرت میں زیادہ وہ بیماری ہوں گی, کہ انسان بیٹھا ہوا ہے, بیٹھا ہوا ہے, بیٹھا ہوا ہے, بیٹھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, موومنٹ کم ہے, اور اللہ نے دنیا فراخ کر دی ہے. اور اس میں وہ دل کے حوالے سے جو ایک بات کہہ رہے تھے کہ پہلے تو اندر سے دل مرتے تھے اگر تو پتہ نہیں چلتا تھا, مگر پچھلے ادوار میں بہت اس طرح سے نہیں ہوتی تھی اموات, کہ پتہ ہی نہیں ہے ریزن کیا ہے. One fine day somebody just drops and is gone. مطلب کوئی وجہ, کوئی مقصد, کوئی بیمار. It's literally death of the heart, even in the physical sense. اور اس کی وجہ بتائی جاتی ہے حب دنیا اور شبہات. اسی طرح آپ دیکھیں کہ دل, اچھا ہم کہیں دل بیمار کیوں ہوتے ہیں, کئی دفعہ دکھ سے بھی بیمار ہوتے ہیں. People literally die of a broken heart. You can actually die of a broken heart. It's a syndrome. People die of it. اللہ اس سے محفوظ رکھے, اور ایمان اس سے بڑی حفاظت کرتا ہے. گریف ہے, فیئرز ہیں, خوف ہیں, سٹریسز ہیں آج کی دنیا کی, مگر سب سے زیادہ کیا ہے, ٹو مچ آف دنیا میں امرسڈ ہیں. ایک چیز سمجھے, آپ نے بالکل بھگو دی ہے کسی کے اندر. ابن سیرین, اور ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ, زیادہ ہم ان کو کس کانٹیکس میں جانتے ہیں, ان کی کتاب جو ہے تعبیر الرؤیا, the book of dreams, interpretation of dreams. لیکن یہاں میرے پاس ان کا ایک کوٹ ہے قلب سلیم کے حوالے سے. وہ کہتے ہیں قلب سلیم وہ ہے جو یہ جانتا ہے کہ اللہ ہی حق ہے, قیامت آنے والی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور اللہ ضرور ان کو اٹھائے گا جو قبروں میں. So according to Ibn Sirin, the stronger your faith in Akhirah is, the more sound your heart is. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں, ابن عباس is one of the first مفسرین of the Quran, بہت مقام ہے ان کا. وہ فرماتے ہیں قلب سلیم یہ ہے
کہ بندہ دل سے گواہی دے کہ اللہ کے سوا اور کوئی الہ نہیں، اور صرف اللہ ہی کی محبت کو ہر دوسری محبت پر غالب کر لے. تو ابھی اگر اللہ کی محبت دوسری ہر محبت پر غالب نہیں ہے تو اس کا مطلب دل بیمار ہے. اب وہ اپنی محبت ہو، دنیا کی محبت ہو، مال یا بنون کی محبت ہو، سب چیز بندہ چھوڑ دیتا ہے. یہ رشتوں میں آ کے پھنستا ہے. اپنے سے بھی کئی دفعہ اتنی محبت نہیں ہو، رشتے، اولاد، پیرنٹس، شوہر، بہن بھائی، وہاں بندہ پھنس جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، حدیث کا مفہوم ہے تم اس وقت تک مومن نہیں ہو جب تک میں تمہیں ہر ایک سے زیادہ پیارا نہیں ہوں. تو حضرت عمر حضرت عمر وہ سچے تھے. انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے ہر ایک سے زیادہ پیارے ہیں مگر اپنے نفس سے زیادہ پیارے نہیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے. So Umar goes back, thinks about it, comes back, makes it, it's like a conscious decision. Comes back to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and says, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ عمر کو اس کی اپنی ذات سے بھی زیادہ پیارے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا الفاظ ہیں جواب میں؟ الآن یا عمر، عمر اب تم آئے ہو، اب پہنچے. الآن، this is the moment when you've actually arrived. سو قلب سلیم بہت اہم بات ہے. سلامت دل، ہیلدی، فری آف ڈیزیزز. دوسرا بھی ایک معنی کیا گیا ہے سلیم کا which is very strange. عربک میں لفظ سلیم استعمال ہوتا ہے کسی ایسی چیز یا شے یا obviously کسی اللہ کی مخلوق کے لیے جس کو سانپ نے ڈس لیا ہو. whom a snake has bitten. So جب سانپ ڈس لیتے ہیں نا تڑپ ہوتی ہے. علماء نے سبحان اللہ علماء نے اس کو ایسے ایکسپلین کیا ہے یہ وہ دل ہے جو تڑپتا ہی رہتا ہے. Now you would think قلب سلیم is very شانت but نہیں، یہ وہ دل ہے جو تڑپتا رہتا ہے. اچھا ہم خوش، میرا تو بڑا دل تڑپتا ہے. انسانوں کے پیچھے نہیں تڑپتا نا، نہ اپنے پیچھے تڑپتا ہے. یہ اللہ کی یاد میں تڑپنے والا دل ہے، یہ آخرت کی تیاری کرنے والا دل ہے. وہ اس کی فکریں ہی الگ ہیں. اس دل کی اس کی فکریں یہ نہیں ہے اس نے مجھے یہ بولا تو اس نے مجھے یہ کیا تو اب کیا ہوگا تو تب کیا ہوگا. یہ تڑپ رہا ہے رب کی یاد میں. اللہ یہاں پہ بہت امپورٹنٹ ہے. مطلب no other kind of heart is acceptable to Allah subhanahu wa ta'ala. اور قلب is the center of life. وہیں پہ سب کچھ ہے. اللہ کو ایسا دل نہیں چاہیے which is drenched with the love of just مال and بنون. صرف مال اور دنیاوی رشتوں کی محبت میں لتھڑا پتھرا دل اللہ تعالیٰ کو نہیں چاہیے. سوال لکھیے اپنے لیے، اس وقت جو میرے دل کی حالت ہے کیا وہ اللہ کے لیے قابل قبول ہوگا؟ The state my heart is in right now, will this be acceptable to Allah subhanahu wa ta'ala on the day of resurrection? جواب کسی کو نہیں دینا، اپنے آپ کو دینا ہے. ہم نے کسی اور کو تو بندہ کیا کہے گا، میں تو سوچ رہی تھی یہ پڑھ کے کہ یا اللہ تو معاف کر دے. کئی دفعہ ہم کیونکہ کمپیریٹیو ٹرمز میں دنیا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہے that everything is judged in relation to something else.
تو ہو سکتا ہے اور جو دنیا کو آپ دیکھ رہے ہو تو آپ کو لگے کہ یا مجھے لگے کہ میں تو کتنی دفعہ مجھے لگتا ہے میں کہتی ہوں میں تو ملنگ ٹائپ ہوں تو کچھ زیادہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. Is that really true? I'm not so sure about myself at least. یہ کہنا بہت آسان ہے. ہم سرٹن کمفرٹس کے عادی ہیں, سرٹن اپر ٹیئر چیزوں کے عادی ہیں, ان نعمتوں کے عادی ہیں جو اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں. اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا بھی سکھائی ہے نا, اللہ اکبر, اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد الکور. یہ دعا سنی ہوئی ہے؟ حوری بعد الکور کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے. اے اللہ میں تیری پناہ میں آتی ہوں غربت سے اس کے بعد کہ تو نے مجھے مال دے دیا. اللہم انی اعوذ بک من الفقر بعد الغنا. اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتی ہوں ایسی محتاجی سے, مال کی کمی سے, اس کے بعد کہ آپ نے مجھے امیر بنا دیا تھا. بیکاز جب ایک چیز مل کے چھنتی ہے نا وہ تکلیف دیتی ہے. ایک بندہ ہے وہ عادی نہیں, وہ سیدھا سادہ. آپ کئی دفعہ کہتے ہوں گے لوگ کیسے اے سی کے بغیر ہو, الحمدللہ دے آر اوکے وداؤٹ اٹ. پر حوری بادل کور جو ہے نا, لیکن دل اتنا عادی ہو گئے ہیں. تو یہ جو ہم کئی دفعہ اپنی تعریف میں, کئی دفعہ انڈائریکٹلی, کئی دفعہ ڈائریکٹلی, دیکھیے ہر ایک اپنے چڑھانے کو کچھ طریقے الگ الگ سوچتا ہے. کوئی بھونڈے طریقے سے کرتا ہے, وہ نیم ڈراپنگ کرتا ہے, میں اس کو بھی جانتا ہوں, میں اس کو بھی جانتا ہوں, میں اس کو بھی. کئی دفعہ ہم اپنے آپ کو ایسے کہہ رہے ہوتے ہیں مجھے تو کوئی خاص میری ضرورتیں نہیں. ضرورتیں ہیں. وہ رب اتنا رحیم ہے کہ ضرورتیں اتنی پوری ہو رہی ہیں کہ کرنا ہی کچھ نہیں پڑتا. تو بندہ کہتا ہے میں تو. قلب سلیم بہت بڑا درجہ ہے. دنیاوی محبتیں, نیڈز, وہ واقعی کم ہونا شروع ہو جائیں. آج کے دور کا مسلمان بہت باتیں کرتا ہے تصوف کی, صوفزم. ریئل صوفیز جو تھے نا ان کے راتیں بستروں سے الگ گزرتی تھیں. گروپس میں صرف چانٹ کر لینے سے آپ صوفی نہیں بن جاتے, معذرت کے ساتھ. آپ کو اپنی مرضی اللہ کے حوالے کر دینی ہوتی ہے. تصوف ہے ہی یہ کہ دنیا کی محبت کم ہوتی چلی جائے. تو اللہ تعالیٰ ایکچولی ہمارے لیے دنیا کی محبت کم کرتے. صوفیزم کا لفظ کہاں سے آیا؟ صوف کہتے تھے وول کو نا, جو بالکل رگڈ مٹیریل ہوتا ہے, بالکل کھردرا کپڑا. تو جو صوفی ہوتے تھے وہ اتنا دنیا سے, جیسے صحابہ کرام میں سے کئی ایسے, ان کو صوفی نام نہیں دیں گے لیکن یعنی جن کا دنیا سے تعلق کم تھا. مثلا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا فتویٰ ہی الگ تھا, ان کا انٹرپریٹیشن ہی الگ تھا. وہ کہتے تھے مسلمانوں کے پاس اتنا مال ہے ہی کیوں جمع ہوا ہوا کہ وہ زکوٰۃ دیں. He had nothing to do with دنیا literally. ٹھیک ہے, تو وہ ایک الگ, تو بالکل کھردرے کپڑے پہننے والے. ہم اگر 5,000 کے بجائے 1,200 والا کوئی ہمیں برائٹ سے بڑے بڑے پھولوں والے پرنٹ کا کپڑا لا دے گا, ہم تو نہیں پہن رہے. ہیں ہم صوفی. قلب سلیم تب. اچھا پھر لوگوں کی ججمنٹ بھی کس طرح کم ہوتی ہے جب دنیا کی اہمیت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے نا. تو آپ پھر جب جیسے کسی گیدرنگ میں جاتے ہیں
آپ کا لینس چینج ہو جاتا ہے, آپ اس طرح نہیں دیکھ رہے ہوتے اس نے کیا پہنا ہے, یہ کیسا لگ رہا ہے. You move beyond it, and we have a long way to go there. So really think about it. قلب سلیم میں حب دنیا کو اگر نکالنا ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں. اپنے آپ سے ہمیں بہت سارے سوال کرنے ہیں. میں لوگوں کو کس بیسس پہ جج کرتی ہوں, مجھے کون سے لوگ اچھے لگتے ہیں, میں کن لوگوں کو ایڈمائر کرتی ہوں, کن کوالٹیز کو ایڈمائر کرتی ہوں, کیا میں ابھی تک سطحی چیزیں, مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سرزش ہوئی ہے قرآن پاک میں, اللہ تعالیٰ نے ریپریمینڈ کیا ہے 30th پارے کے شروع میں, عبس وتولی جو سورہ ہے, کہ اینڈ دیٹ واز ناٹ فار ہز اون سول. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کام دنیاوی چیزوں سے. جو مکہ کے سردار یا اس دور کے سردار ملنے آتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امید ہوتی تھی کہ اگر یہ مان جائیں گے تو ان کی وجہ سے جن پہ ساروں پہ ظلم ہو رہا ہے ان پہ ظلم نہیں ہوگا, اور لوگ بھی دین کی طرف آئیں گے. تو توجہ زیادہ ادھر دی. اور ایک صحابی ہیں جو اندھے ہیں, کانٹ سی, ہی از بلائنڈ. انہیں نہیں پتا چل رہا کہ اس وقت کون آیا ہوا ہے کیا ہے. سو یو نو دیر آر سینسٹیوٹیز دیٹ یو کین گیج فرام ہاؤ یو لک ایٹ پیپل, دیئر ایکسپریشنز. تو آپ سوچ سمجھ کے ایک معاشرے میں بات کرتے ہیں. جسے نظر ہی نہیں آ رہا وہ بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال کیے جا رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی غلط جواب بھی نہیں دیا, صرف ماتھے پہ تھوڑا سا جیسے ایکسپریشن چینج ہوا, اور سبحان اللہ سورت نازل ہو جاتی ہے that you turned away and frowned because a blind person came to you. اور اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں کہ یہ ان سے بہت بہتر ہے جو بڑے لوگ آئے. ضرور خود کو ہم لوگوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کو پسند کس بیسس پہ کرتے ہیں, اور کچھ نہیں تو ہم انسپائر ہونا اچھی بات ہے, رول ماڈلز ہونا اچھی بات ہے, لیکن سطحی چیزیں, کسی کو کوئی ٹیلنٹ ہے, ٹیلنٹ بھی اللہ نے دیا ہوا ہے, کوئی ہے بیچارہ وہ بالکل سیدھا ہے, ہو سکتا ہے وہ اللہ کی نظر میں بہت بڑا ہو. ہماری محبت انسانوں اور دنیا کے لیے اتنی زیادہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہاں کہا جا رہا ہے الا من اتى اللہ بقلب سلیم. تو کانسٹنٹ تزکیہ کی ضرورت ہے نا, اس لیے کہ جب ہم اللہ کے پاس پہنچے ہیں تو اس حالت میں اللہ تعالیٰ ہمیں لے جائے کہ it is a heart in which there is love for nothing that displeases اللہ سبحانہ وتعالیٰ. یہ میں دوبارہ جملہ کہہ رہی ہوں, وہ دل ایسا ہے جس میں کسی ایسی چیز یا عمل کی محبت نہیں ہے جس سے رب ناراض ہو. نہ کرنا تو وہ ہے نا کہ آپ نے دل کو مار لیا, تقویٰ ہے, پر کیفیت یہ ہو کہ وہ چیزیں پسند آنا ہی ختم ہو گئی ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہے, مرضی ہی اس کی مرضی کے مطابق ہو گئی ہے. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ دلوں پہ زنگ لگتا ہے تو اس کا علاج بتایا تھا کثرت سے قرآن کی تلاوت, کثرت سے موت کو یاد کرنا. یہ دو چیزیں ہیں جو دلوں کو صاف کرتی ہیں. شاعر نے کیا کہا ہے, دل مردہ دل نہیں ہے, اسے زندہ کر دوبارہ, کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ. اچھا, کئی دفعہ دل مرنے لگتے ہیں بہت زیادہ خوشی سے بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بہت زیادہ زور سے ہنسا نہیں کرو, دل مردہ ہو جاتے ہیں. So if you study his seerah, he used to smile. And sometimes, rarely, the smile was so big that the molars could be seen. سوچنے کی بات ہے. دل کو کئی دفعہ سلیم رکھتی ہیں جو اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے جھٹکے دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ عافیت کا معاملہ کرے اور جھٹکوں سے بچائے, لیکن وہ شعر بہت زیادہ ڈیپ ہے. خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے,
یہ دعا دی جا رہی ہے, خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں کو اضطراب نہیں. تمہارے جو اندر کا سمندر ہے نا وہ اسٹیگنیٹ ہوا ہوا ہے, کوئی پتھر تو پڑنا ہے, کوئی ریپل افیکٹ تو ہو, کچھ موومنٹ تو ہو, کچھ گروتھ تو ہو. If you look back, there are moments in life, ہم سب کے وہ کچھ مائل سٹون مومنٹس ہوتے ہیں, وہ ہم کہتے ہیں ہاں اس وقت میں اللہ کے بڑے قریب تھی. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب ہمیں, اور کوشش یہی ہونی چاہیے. سٹیجز ہماری کیا ہوں گی مگر قلب سلیم کے لیے؟ یہ علماء کہتے ہیں, میری مجال نہیں ہے, آئی ایم سمپل ٹیچر who learns from ulama and just writes it down and transfers it. May Allah enable me to act upon it. May Allah make the Quran صدقہ جاریہ for me. But جو stages علماء بتاتے ہیں, وہ کہتے ہیں start قلب سلیم ہوتا ہے فہم سلیم سے. So the correct understanding of religion. پہلا stage, پہلا پڑاؤ فہم سلیم ہے. پھر وہ کہتے ہیں آپ موو کرنا شروع ہو جاتے ہیں قلب سلیم کی طرف. اور پھر وہ کیا کہہ رہے ہیں, حب قویم, حب یا محبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو قائم رہنے والی ہے, سالڈ. یہ جو شعر ہے نا, اس کو خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے. A lot of you are doctors or no doctors or have seen people. جو resuscitation کا عمل ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ دل رک گیا ہے, ہاں, پمپ 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 پمپ. So sometimes the people that come in our lives or the things that happen in our lives, they are happening to bring it, shock it back to life. So Alhamdulillah, اللہ تعالیٰ عافیت میں رکھے.